अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 12 जून 2026 है, जुमे का दिन है। मैं बात का आगाज़ कश्मीर से करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि मेरे सामने और भी बहुत सी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास करके अमेरिका और ईरान के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान इंटरनेशनल ख़बरों में है। यूँ तो जुमेरात का दिन जब शुरू हुआ तो गुज़िश्ता 2 दिन से अमेरिका के सदर बहुत गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि ईरान उनसे बातचीत नहीं कर रहा। इस टाइम पीरियड में अमेरिका ने कई हमले किए सदर्न ईरान के ऊपर, ईरान की कोस्टल बेल्ट के ऊपर। ईरान के ड्रोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए, ईरान के जजीरे कैशम आइलैंड मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए गए। ईरान का एक वाटर सैलिनेशन प्लांट जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जो अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी जो रिसर्च के हिसाब से एक वॉर क्राइम्स है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनसे कंप्लेन की कि आपने वॉर क्राइम। तो ये सब कुछ चल रहा था और जुमेरात की सुबह को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया था कि वो आज रात को एक बार फिर ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब इससे पहले वो कई दफ़ा ये चीज़ें कह चुके थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि मेरी बात नहीं मानते इसलिए हम हर्ग आइलैंड पे कब्ज़ा कर लेंगे। मेरा पूरा प्लान है कि ईरान की ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशंस पे मैं उसी तरह से कब्ज़ा कर लूँगा। हम बहुत पैसे कमाएंगे, जिस तरह से हमने वेनेजुएला के रिसोर्सेज पे कब्ज़ा कर लिया है, और ये मामला बड़ा ठीक चलेगा। इससे वेनेजुएला भी बड़ा खुश है, इससे अमेरिका भी बड़ा खुश है। लेकिन उसके 2-2.5 घंटे के बाद उन्होंने दोबारा एक पलटा खाया, जिस तरह से पहले उन्होंने कई दफ़ा पलटे खाए। और इस दफ़ा उन्होंने फिर ऐलान किया कि उनके और ईरान की लीडरशिप के दरमियान तमाम मामला जो हैं वो तय पा गए हैं, और वो जो ड्राफ्ट जिसकी नोक पलक दुरुस्त हो रही थी वो बिल्कुल फाइनलाइज हो चुका है। फिर उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनाई की तायद, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मुश्तबा खमेनाई की तायद इस पूरे प्रपोजल को हासिल है, और बहुत जल्दी उन्होंने कहा कि इसकी बस नोक पलक दुरुस्त हो रही है। और अगले चंद दिनों में यूरोप में, नोट कीजिए कि इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि यूरोप में इस पे दस्तखत होंगे। मैं खुद नहीं जा सकूंगा, लेकिन मेरे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ट्रैवल करेंगे, स्टीव विटकॉफ जो उनके मिडिल ईस्ट के सीनियर एनवॉय हैं वो ट्रैवल करेंगे, और मेरे दामाद जो उनके इस वक्त एडवाइज़र भी हैं जनाब जैरेड कुशनर, वो वहाँ पे ट्रैवल करेंगे। और अब ज़ाहिर है कि अमेरिका में इसे कुछ हंसी मजाक से भी देखा जा रहा है, कुछ इसको शक से भी देखा जा रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। मैं मज़ीद आपसे हेडलाइंस और डॉक्यूमेंट्स शेयर करके मैं इसकी मज़ीद थोड़ी सी डेप्थ पीस में लेकर आऊँगा, और मैं आपको ये बताऊँगा कि इसको अमेरिका के अंदर से कैसे देखा जा रहा है, इसको इसराइल के अंदर से कैसे देखा जा रहा है, और इसको ईरान के अंदर से कैसे इस पर रिएक्शन हुआ है, और इसकी सम टोटल अंडरस्टैंडिंग इस स्टेज पर क्या है। और उसके अलावा भी अमेरिका में कुछ ऐसी बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इस वक्त ग्लोबल हेडलाइंस हैं, जिनकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। और फिर पाकिस्तान के हवाले से भी, जहाँ पाकिस्तान को अपेरेंटली एक सेटबैक हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहाँ पर अमेरिका ने, फ्रांस ने और बरतानिया ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जहाँ पाकिस्तान और चीन ने एक करारदाद लाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जो पुरानी करारदाद है 1267, उसके तहत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगानी थी, ट्रैवल की सैंक्शंस, अकाउंट फ्रीजिंग की, जिसका रास्ता रोक दिया है अमेरिका ने, फ्रांस ने और बरतानिया ने। अभी एक सेटबैक है, इसको बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन इसकी फाइन डिटेल क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, और इस तरह की बहुत सी मेरे सामने इस वक्त डिटेल्स हैं। लेकिन सबसे पहले हमें बात का आगाज़ करना चाहिए कश्मीर से, जहाँ इस वक्त जो मिस्ट्री है, जो मुअम्मा है, वो ये है कि वो जो इतना बड़ा धरना था रावलाकोट के गिरदो नवा के अंदर, उसके आउटस्कर्ट्स में, जिसकी तादाद कम अज़ कम 80,000 और जिसकी बढ़ी हुई तादाद 1.5 लाख 2 लाख बताई जा रही थी, और जो जुमेरात की शाम तक पाकिस्तान के हिसाब से, बिकॉज अब तो पाकिस्तान में आधा दिन गुजर चुका फ्राइडे का, जुमे का, लेकिन जुमेरात की शाम तक की बहुत एक एक्टिव पड़ाव था जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद था, और जिसके बारे में ये था कि ये मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं, ये रावलाकोट के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और रावलाकोट के अंदर फेडरल जो रेंजर्स हैं, जो फेडरल फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्रीज़ हैं, उनका कब्जा था जगह जगह। उस धरने का क्या हुआ, वो सारा का सारा क्राउड कहाँ चला गया, वो ज़मीन में चला गया, वो आसमान में चला गया, वो कहाँ चला गया, और उसके बारे में ज़ाहिर है मतज़ाद किस्म के क्लेम्स हैं। हुकूमत का दावा यह है कि उन्होंने कुछ कार्रवाई की, जिसके नतीजे में ये 8 से 10,000 लोग थे जिन्हें उन्होंने तितर बितर कर दिया है, ये आगे पीछे हो गए हैं, डिस्पर्स उन्होंने कर दिया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना है कि उन्होंने खुद अपने वर्कर्स को कहा कि चूँकि हुकूमत एक बहुत बड़ा मैसिव मैसेकर की शक्ल का क्रैकडाउन करने वाली है, इसलिए उन्होंने लोगों को कहा कि आप लोग आगे पीछे हो जाएं और अगले फैसले का इंतज़ार करें, और हमारी तहरीक और हमारा जो धरना है और हमारी जो मार्च है वो जारी रहेगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडर हैं, जैसे उमर नज़ीर कश्मीरी हैं, जो बाकी भी उनके लीडर्स हैं बहुत से, शौकत नवाज़ मीर साहब हैं, इन लोगों के दरमियान में और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान में किसी न किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये और बात है कि अभी कोई ऐसी एविडेंस हमारे सामने नहीं आई जो उसको सपोर्ट करती। ये 3 पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इसका एक इफ़ेक्ट ये हुआ है कि गुज़िश्ता 10-12 घंटे में बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पे इस पर कमेंट कर रहे थे,
وہ اگر کامنٹ کر بھی رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے. اور بہت سے ویلاگرز پرومیننٹ جو اس پہ کامنٹ کر رہے تھے انہوں نے مزید اس کو ٹچ نہیں کیا. ان کے اگر آپ پچھلے 12 گھنٹے کے ویلاگز دیکھیں, ان کے ٹائٹلز دیکھیں, تو اس میں زیادہ تر کشمیر کے ٹاپک سے شفٹ کر کے وہ پاکستان کی پالیٹکس میں آ گئے ہیں. وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان کو کی جو افواہ تھی کہ ان کو پاکستان انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز میں شفٹ کیا گیا ہے, یہ خبر غلط ثابت ہوئی ہے, یہ افواہ کیوں اڑائی گئی تھی. کشمیر سے توجہ ہٹا رہے ہیں, سہیل آفریدی کی بات ہو رہی ہے, بجٹ کی بات ہو رہی ہے, لیکن آزاد کشمیر کی بات وہاں پہ نہیں ہو رہی. اب مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے آپ کی اجازت سے کہ میں اسکرین شیئرنگ کر کے بہت سی چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. مجھے احساس ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایک سائیکولوجیکل ڈسکمفرٹ ہوتی ہے جب ان کو میرا چہرہ نظر نہ آئے, لیکن میرا چہرہ اتنا امپورٹنٹ نہیں. میں سمجھتا ہوں فیکٹس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور میں آپ کو بہت سی چیزیں دکھانا چاہتا ہوں, اور جب میں آپ کو دکھا پاؤں گا تو آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ اس سے بہت سی بہتر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہے. سب سے پہلے یہ نوٹ کریں, یہ احمد فراد کشمیری شاعر, میں سمجھتا ہوں ایک حد تک یہ فلاسفر بھی ہیں, مفکر بھی ہیں, ان سے آپ سب لوگ واقف ہیں. میں نے ان کا ریسنٹلی انٹرویو بھی کیا تھا, لیکن ایون ادروائز آپ ان سے واقف ہیں. انہوں نے پاکستان کی بھی سیاست کے اندر بڑا نمایاں کردار ادا کیا جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوچتا ہے اسے اٹھا لو. 18 گھنٹے ہو چکے ہیں, احمد فراد نے آزاد کشمیر کے حوالے سے کوئی ٹویٹ, کوئی اپڈیٹ نہیں کیا. اس سے پہلے وہ تھوڑی دیر کے بعد اس سچویشن کے اوپر کامنٹ کر رہے تھے. اب یہ ان لوگوں میں نہیں ہے جو کوئی مصلحت کریں یا کمپرومائز کریں اور کوئی ان کو کہے کہ گم ہو جائیں. مجھے شک ہے کہ احمد فراد کسی مصیبت میں نہ پڑ گئے ہوں, ان کو کہیں کسی نے اٹھا نہ لیا ہو, حکومت نے کہیں ان کو ڈیٹین نہ کر لیا ہو, کچھ ایسا معاملہ اس کا لگتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کہاں تھے لاسٹ, لیکن یہ دیکھیے کہ ان کا جو آخری شعر اور مصرے یہاں پہ انہوں نے لکھے, یہ جنگ فیصلہ کن موڑ پہ ہے اس سے کہو, یہ جنگ فیصلہ کن موڑ پہ ہے اس سے کہو, ہوا کی صف میں چلا جائے یا چراغ بنے احمد فراد. اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں. اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلسل آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا ہے, شہادتیں ہو گئی ہیں, فلاں جگہ کریک ڈاؤن ہو گیا ہے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کہتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے تھوڑی دیر کے بعد یہ چیزوں کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے, لیکن اس وقت ہمارے سامنے کوئی خبر نہیں ہے. یہ صاحب میرا خیال ہے کہ عمر نذیر کشمیری ہیں جو یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں راولہ کوٹ کے باہر. بہرحال اس وقت ہمارے سامنے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اس طرح اور بھی بہت سے ایکس اکاؤنٹ جو ہیں وہ گم ہو گئے. اب جو ابھی تک سم ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ وہی ہے جو بی بی سی کی اسٹوری جو بہت گھنٹے پہلے آئی تھی شہزاد ملک اور نصیر چودھری کی, جس میں دونوں سائڈ کا انہوں نے کلیم, دونوں سائڈ کے جو دعوے ہیں, یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا کہتی ہے اور حکومت آزاد کشمیر کیا کہتی ہے, دونوں کو انہوں نے یہاں مینشن کیا ہے. انہوں نے حکومت کا بھی بتایا کہ جو راولہ کوٹ کے کمشنر ہے وحید صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 سے 10 ہزار مظاہرین کو منتشر کر دیا, حکومت نے ایک ایکشن کیا. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ عمر نذیر کشمیری بول رہے تھے, تقریر کر رہے تھے. یہ سٹوری یہ کہتی ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ وہاں موجود ہیں عیدگاہ کے اوپر, تو ان کو اریسٹ کرنے کے لیے پیراملٹریز پہنچے. وہاں پر لوگوں نے رجسٹ کیا, جس کے نتیجے میں فائرنگ ہوئی. ایک شخص وہاں پہ جاں بحق ہوا, 4 لوگ زخمی ہو گئے, لیکن عمر نذیر کشمیری صاحب جو ہیں وہ وہاں سے ان کو پیراملٹریز جو ہیں ان کو اریسٹ نہ کر سکے, وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس میں یہ بھی مینشن ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو منتظمین ہیں اور ان کو جو آرگنائزرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ خطرہ تھا کہ حملہ کریں گے, اس لیے ہم نے خود سے کہا ہے لوگوں کو کہ آپ تتر بتر ہو جائیں, آگے پیچھے ہو جائیں. تو یہاں پر ایک کنفیوژن ہے کہ اس میں کیا ہوا. تو یہ بی بی سی کی سٹوری ہے جسے آپ بہت ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں اور بھی بہت سی انفارمیشن ہے بی بی سی سائڈ. اب یہ دیکھیے, یہ پاکستان کا بڑا اخبار ہے انگریزی کا, یہ اس کا لیٹسٹ اب سے تقریباً 6 گھنٹے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں, اپڈیٹڈ اباؤٹ 6 hours ago. اے جے کے ریمینز شٹ فار دا 3rd اسٹیٹ ڈے. اور یہ سٹوری ہے طارق نقاش صاحب کی, جو ایک بہت ہی رسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں, کشمیر کو کور کرتے ہیں, آزاد کشمیری ہیں ان اوریجن. اور یہ سٹوری یہی کہتی ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کا دعویٰ جو بی بی سی کا ہے وہ یہاں پہ اس میں ریپیٹڈ ہے. اس میں ایڈیشنل چیز یہ ہے کہ کوئی دکان نہیں کھلی, کوئی بزنس نہیں چل رہا. اگر سرکاری دفتر کھلے بھی رہے تو ان میں بھی حاضری بہت کم تھی, لوگ سرکاری ملازمین بھی نہیں آئے, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیلنگ جو ہے اکراس آزاد کشمیر کیا ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جو آزاد کشمیر کی حکومت نے 2024 کے اندر اور 2025 میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں جو مقدمے پہلے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ مقدمے قائم کر لیتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, تو مقدمے جو قائم کیے تھے انہیں دوبارہ واپس ان کو بعد میں ختم کر دیا گیا تھا 2024 اور 25 میں ایز اے کنسیشن. ان مقدموں کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اب ان کو پرسیو کریں گے, گرفتار کریں گے, اور ان کے اوپر یہ مقدمے جو ہیں وہ سارے مقدمے ہوں گے دہشت گردی کے, اینٹی اسٹیٹ کے, بلوا کرنے کے, مختلف چیزوں کے, وہ واپس جو ہیں وہ آگے. اس سے تو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر بیسکلی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پہلے سے زیادہ ایک سخت موقف اختیار کیا ہے, جیسا کہ پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن عمران ریاض خان جو ہیں برطانیہ سے مسلسل لوگوں کو یہ وارن کر رہے تھے کہ اگر آپ نے اس سٹیج کے اوپر
سرنڈر کر دیا یا آپ نے کوئی کمپرومائز کیا, اگر آپ لوگ نہ نکلے یا پیچھے ہٹے, وہ بار بار یہ کہتے رہے عمران ریاض, میں ظاہر ان کی بھی لوگ سنتا ہوں, تو پھر حکومت بڑی سختی سے ڈیل کرے گی, تو آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. اب آئی ڈونٹ نو کہ اسٹیج کے اوپر کیا ہوا, لیکن وہ کیسز جو ہیں وہ اسٹیج کے اوپر واپس آ گئے. یہ میرا خیال ہے ایک سچویشن میں ایک اگلے بھی لاگ ہو سکتا ہے, میں اس کے حوالے سے ڈیٹیل کروں اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہوئی ہیں, جس کی اس وقت ایک مسٹری ہے ہمارے سامنے کہ کیا ہوا. اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور چیز دکھاتا چلا جاؤں کہ یہ ایک پوسٹ ہے جو brief.com, بہرحال جو کوئی بھی ہے پاکستانی کوئی ٹویٹر ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہو گیا ہے جب اقوام متحدہ کے اندر فرانس, جرمنی اور امریکہ جو ہیں انہوں نے BLA کے حوالے سے پاکستان کی اور چین کی جو جوائنٹ قرارداد تھی کہ BLA کو دہشت گرد تو پہلے ہی قرار دیا گیا ہے, لیکن اس کے فنڈز فریز کر دیے جائیں ان پرسوئنس آف دی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن 1267, اور اس میں امریکہ نے, برطانیہ نے اور فرانس نے پاکستان کا اور چین کا ساتھ نہیں دیا, اور اس پہ انہوں نے آبجیکشن جو ہیں وہ ریز کر دیں. اچھا, یہ جو سارا کچھ ہے اس کے نیچے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کے نیچے بہت سے ایسے لوگوں کے کامنٹس ہیں, جیسے فاروق حمید خان صاحب ہیں, اسٹرائیور ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جو سب کے سب میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگ ہیں, اور انہوں نے بہت زیادہ امریکہ کو بھی, ویسٹ کو بھی گالیاں نکالی ہیں کہ دیکھیں ہمارا اتنا ریلیشن شپ تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے, ہمیں انہوں نے دے ہیو ٹیکن اس فور اے رائڈ, اور انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, اور اب جب وقت آیا ہے BLA کے خلاف یہ سارا ایکشن کرنے کا تو ہمیں انہوں نے ڈز کر دی ہے, ٹوڈا مار دیا وغیرہ وغیرہ. اصل میں یہ ونس اگین ایک ایموشنل ریئیکشن ہے. یہاں پر دیکھیں یہ MSN کی اسٹوری ہے, اور اس میں آپ جب اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری قسم کا سیٹ بیک ہے جو US, UK, فرانس نے ڈالا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین جو قرارداد لے کر آئے تھے وہ بہت اوور ایمبیشس تھی, اور یہ BLA کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ BLA جو ہے اس کا تعلق القاعدہ سے ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ISIS سے. اب یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا کلیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام ویسٹرن انسٹیٹیوشنز اور BLA کو ایک سمپتھی بھی حاصل ہے, بہت سے میڈیا کی سمپتھی حاصل ہے, ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کی سمپتھی ان کو حاصل ہے, اور سبھی یہ جانتے ہیں کہ BLA جو ہے وہ ایک سیکولر آرگنائزیشن ہے. بلوچستان کے اندر جو پشتون ہیں اور خیبر پختونخوا کے جو پشتون ہیں یہ مذہبی ہیں, یہ ریلیجس ان کو ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے. فار انسٹنس آپ دیکھیں کہ 20 سال کی طالبان کی جو اسٹرگل ہے اس میں کبھی آپ نے عورت فائٹر نہیں دیکھی, کبھی یہ الزام نہیں لگا کہ طالبان فائٹرز کے ساتھ ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں, چلیں روٹیاں ہی پکاتی ہوں پیچھے لیکن ان کی ہوتے ہیں. لیکن آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان کے اداروں نے ہر قسم کا گندا, گھٹیا, فضول اور ذلیل الزام لگایا BLA کے, اور اوپر کے جی ان کی تو عورتیں اور ان کے جو فائٹر ہیں ان کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ یہ تو سیکس کرتے ہیں, ان کی محبتیں. حالانکہ دنیا بھر کی اگر آپ تحریکیں دیکھیں جو ریزسٹنس کی ہیں, ویتنام کی دیکھ لیں, کوریا کی دیکھ لیں, کہیں کی بھی دیکھ لیں, تو جہاں پر بھی ایک سیکولر قسم کی موومنٹ ہوتی ہے وہاں جب عورت ساتھ ہوتی ہے تو ان کی فرینڈشپس بھی ہوتی ہیں, پھر ان کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مرتے ہیں. تو جب آپ کے سامنے اب ایک سائڈ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑے لبرل ہیں, یہ تو خدا پرست نہیں ہیں, یہ تو بڑے سیکولر ہیں, ان کا تو دین اور ان کا کیریکٹر ٹھیک نہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ القاعدہ کے اسے کہتے ہیں فائٹرز ہیں, ان کو ISIS کی سپورٹ حاصل ہے. تو فرانس, امریکہ اور برطانیہ کی ٹیمز یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی کوئی ایویڈنس تو دے دیں کہ جس سے یہ ثابت کر دیں کہ یہ ISIS اور القاعدہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے. یہ عجیب و غریب قسم کی آپ درخواست یہاں اٹھا کے لے آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ISIS اور القاعدہ کے ساتھ بھی آپ نے کبھی عورتوں کا ذکر نہیں سنا. یہ کہانی 25-26 سال سے چل رہی ہے, ہم نے یہ دیکھا نہیں کوئی کہ ISIS کی سیریا کے اندر یا عراق کے اندر خواتین بھی تھیں جو بندوقیں اٹھا کے تھیں, وہ کردز نظر آتی ہیں, بلوچ نظر آتی ہیں. یہ یہاں پہ ان کو ایک سیٹ بیک ہو گیا. میرا خیال ہے کہ یہ اس میں مزید ایویڈنس دینے کی کوشش کریں گے. اب یہ ایویڈنس کیسے مینوفیکچر کریں گے, یہ دیکھیں کیسے مینوفیکچر کریں گے. بہرحال لیٹس کم ٹو دس ویری انٹرسٹنگ تھنگ جو ٹرمپ کا نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن آپ کے سامنے. ٹرمپ اگین کلیمز ڈیل از کلوز آفٹر ریٹریکٹنگ تھریٹ آف دا اسٹرائکس. پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ امریکہ میں اس کا جوک بہت زیادہ چل رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ 27ویں دفعہ حتمی طور پہ ایران کے ساتھ ڈیل ہونے لگی, کوئی کہتا ہے یہ 39th ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 40ویں دفعہ ہے, کوئی کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے گھاس کھا لیا ہے, کیا انہوں نے اسموک کیا, ابھی دوبارہ کل وہ وارمنگ شروع کر دیں گے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت اعتماد سے کہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے. اس میں 2 اس کے میجر ایلیمنٹس ہیں, ایلیمنٹس تو خیر بہت سے ہیں لیکن 2 جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. claiming there was progress in peace negotiations, نے کہا ہے کہ بہت زیادہ پروگرس ہو گئی ہے. President Trump said he had cancelled the next wave of planned attacks after 2 days of USA strike. اچھا, اب یہ there is a method to this madness. میں بھی آپ کو ایران کی بھی پوزیشن دکھاتا ہوں. There is clearly a method to this madness. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہر دفعہ بہت جب تھریٹ دیتے ہیں وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں. ہم باقی سب لوگوں کی طرح, اور امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دشمن ہیں, مخالف ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہر ایک تھریٹ کے ساتھ, جب یہ درمیان میں اب اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ 2 طرف لڑ رہے ہیں.
ایک طرف وہ زائنس کو شٹ اپ کال دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم نے لڑنا ہے، تمہیں ایران سے بہت لڑنے کا شوق ہے، اکیلے لڑو، میں نے نہیں لڑنا. اور وہ ان کے ساتھ ان کے فورن ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو بھی شامل ہو گئے ہیں اسٹیٹمنٹس میں، جے ڈی وینس بھی شامل ہو گئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہو گئے ہیں، ان کا سپورٹ بیس بھی ہے. اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کے کیمپ میں اس حوالے سے بہت زیادہ ڈپریشن پایا جاتا ہے. دوسری سائڈ سے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ ایران موو نہیں کر رہا، پروگرس نہیں ہو رہی ہے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، ایرانی چپ ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس سمجھ رہے ہیں، تو وہ دوبارہ اسٹرائکس کر کے ایران کو اس کی ولنریبلٹی کا احساس دلاتے ہیں. اور ایران کے اندر بھی بہت زیادہ پریشر ہے. حالانکہ ایران کی طرف سے بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں، لیکن اندر سے ان کے حالات خاصے مشکل ہیں، کیونکہ یہ جو نیول بلاکیڈ ہے اس کی وجہ سے ایران کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، وہ تیل نہیں نکال پا رہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے جذباتی جو بہت سے سپورٹر ہیں ایران کے، ظاہر ہے ہم سارے ہی سپورٹر ہیں، تو وہ جذبات کی وجہ سے اپنے ہر چیز جذبات میں ہی اس کو دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ تحد قیامت ہی کھڑا رہے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن ایران کے اوپر اس نیول بلاکیڈ کا بہت زیادہ پریشر ہے. تو یہ 2 دن میں جو اسٹرائکس کی ہیں امریکہ نے، اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ آفیشلز نے مجھے خود کانٹیکٹ کیا، ورنہ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ خرگ آئی لینڈ پہ ہم قبضہ کر لیں گے، ایران کے آئل اینڈ گیس ریسورسز پہ قبضہ کر لیں گے. تو مجھے انہوں نے کہ آفیشلز نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا ڈرافٹ جو تھا اس پہ بہت زیادہ پروگرس ہو گئی ہے، اور انہوں نے ایک نیا ڈرافٹ سبمٹ کیا ہے جو کہ خاصا ایکسیپٹیبل ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای کی بھی اس سے سپورٹ حاصل ہے، اور اگلے چند دنوں میں اس کی نوک پلک درست ہونے کے بعد اس پہ یورپ میں سگنیچر ہوں گے. میں خود نہیں جا سکوں گا، میرے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جائیں گے، باقی لوگ ان کے ساتھ جائیں گے. یہ اسٹوری آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی اسٹوریز ہیں، نیچے مسلسل چل رہی ہے، مسلسل یہ اپڈیٹ ہو رہی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ اس کو ایران کے اندر سے کیسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، ویسے یہ پریس ٹیلی ویژن کی سائٹ ہے، اور اس کے اندر بے تحاشا بڑے جرت کے اس میں کلیمز کیے جا رہے ہیں. IRGC کا دیکھ لیں، ایران از اسٹرانگر دین ایور، فنگرز آن دا ٹریگر فار ڈیسائزو رسپانس ٹو اینی انیمی ایگریشن. یہ جو کلیمز ہوتے ہیں اس قسم کے، یہ پولیٹیکل ریٹرک ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ سیریسلی نہ لیں. میں نے گزشتہ 3-4 دن اس میں بھی بہت زیادہ لگائے ہیں. ایران کی سچویشن خاصی مشکل ہے. یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آن دا فیس آف اٹ ہیں. نیچے اور بھی اسٹیٹمنٹ ہے، ایران کے ٹاپ کمانڈر نے وارن کر دیا ہے US کو اوور دا futile cycle of lies and contradiction. Iran was history making response to Trump's threat of freezing Kharg. ایران نے بڑا سخت کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور باقی ساری جرت کی. لیکن اصل جو اس میں چیز ہے وہ یہ سٹوری ہے، اگر میں کھول سکوں. یہ دیکھیں، یہ اسماعیل بقائی ہیں ایران کے اسپوکس پرسن. میجر پارٹس آف دی ایگریمنٹ ٹو اینڈ دا وار فائنلائز ڈسپائٹ US contradictions and aggression. فورن منسٹری اسپوکس پرسن. اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوا میں بات نہیں کر رہے، بیکاز اس کے اندر اسماعیل بقائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرافٹ ہے اس پہ باوجود اس کے کہ امریکہ نے بڑی زیادتی کی اور پچھلے 2 دن سے انہوں نے ایگریشن کی، انہوں نے بہت سے حملے کیے، انہوں نے ہمارے آئی لینڈ پہ حملے کیے، لیکن ہم بڑی ڈیلیجنس اینڈ رسپانسبلٹی سے اس ڈرافٹ پہ کام کرتے رہے جو کہ ہماری امریکنس کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، اور اب وہ بہت حد تک فائنلائز ہو گیا. تاہم ایرانین پوزیشن یہ ہے کہ ابھی چیزیں ٹوٹل فائنلائز نہیں ہوئیں، اس لیے کہا نہیں جا سکتا کہ کب میٹنگ ہوگی یورپ کے اندر. لیکن یہ ایران کی سائڈ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس ٹیکسٹ کے اوپر امریکنز اور ایرانینز نے بہت زیادہ پروگرس کر لی. اب 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، 1.5 دن پہلے امریکہ کے صدر نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایرانی جو ہے نا سیریسلی مجھے نہیں لے رہے، اور مطلب ہے کہ پروگرس نہیں کر رہے، اور اگر یہ پروگرس نہیں کریں گے تو میں دوبارہ حملہ کر دوں گا. تو وہ اب آپ یہ ایک طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایرانی پھر پروگرس کرتے ہیں پیس میل. ٹھیک ہے، اس کو آپ پاکستانی لینز اور مائنڈ سے نہ سمجھیں، بچوں کے مائنڈ سے، اس کو سیریسلی میچور طریقے سے دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی طاقت سے ان کو موو کرتے ہیں. اور امریکہ کا صدر ایک سائڈ سے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسرائیل کو بھی شٹ اپ کال دی جا رہی ہے، دوسری سائڈ سے ایران کے اوپر پریشر. لیکن جو ڈیل بن رہی ہے وہ کوئی بہت بری نہیں ہے ایران کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ دیکھیں تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ آ جائیں، یہ میرا خیال ہے اسرائیل کا، یہ اسرائیل کا پیپر ہارتس ہے. یہ ایک سٹوری میں نے کھولی ہوئی آپ کے سامنے، لیکن اس میں اور بھی میں نے سب سٹوریز پڑھی جب، اور جیسے جیسے یہ آتی رہیں 4 گھنٹے کے بعد میں ان کو دیکھ رہا. اسرائیل میں ایک مردنی ہے، ایک قبرستان والی صورتحال ہے، بیکاز جب ان کو خیال تھا کہ یہ سب کچھ فیل ہو گیا. جب تھرسڈے کی مارننگ میں امریکہ کے صدر نے کہا کہ میں خرگ آئی لینڈ پہ قبضہ کر لوں گا، تو اس کو سیلیبریٹ کیا گیا بڑے کوشش طریقے سے اسرائیل کے اندر. انہوں نے کہا کہ ان دی اینڈ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ فیل ہو گیا، اس کے بڑی نیرو چانسز ہیں، ہیڈ لائنز بھی لگ گئیں. پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میری دوبارہ بات ہو گئی ہے، تو اسرائیلیوں کو موت پڑ گئی، بیکاز ان کا خیال تھا کہ یہ اب اس میں چیزیں اب سیلویج نہیں ہو سکیں گی. اور ابھی بھی وہ امید کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ ہیڈ لائن کیا ہے، ڈسپائٹ ٹاک آف اے ڈیل ٹرمپس فرسٹریشن ود ایران میں یٹ ٹریگر اے نیو ایسکلیشن. لیکن جو اندر سمجھنے والی چیز ہے کہ اسرائیل کو شٹ اپ کال دی گئی ہے
کہ تمہاری خاطر ہم ایک انلمیٹڈ جنگ نہیں کر سکتے, ہم نے اب جنگ کرنی ہے اور جو ہم نے اب امن کرنا ہے. اور پرنسپلی بار بار ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران نے یہ کمٹ مجھ سے کر لیا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے. اب انہوں نے کہا ہے کہ اپنا نیوکلیر فیول جو ہے اسے بھی امریکہ کے حوالے کر دیں گے. اب اس میں اسرائیلی اخبار جو 2-3 چیزیں لکھ رہے ہیں وہ تھوڑی سی تشویشناک ہیں, اگر وہ صحیح ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو. اسرائیل کے اخبار یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بریف کیا تو نیتن یاہو کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے ان سے یہ ایگری کر لیا ہے کہ وہ اپنے میزائل پروگرام کو بھی لمٹ کر دے گا, اور اپنا جو سینٹریفیوگز اور جو اس کا اسٹرکچر ہے نیوکلیر انریچمنٹ کا, نہ صرف فیول حوالے کرے گا امریکہ کے, بلکہ وہ اپنا اسٹرکچر سینٹریفیوگز والا بھی امریکہ کے حوالے کر دے گا. یہ مجھے چیز بڑی مشکل لگتی ہے. میرا خیال ہے کہ اپنا اسٹرکچر جو ہے سینٹریفیوگز کا وہ امریکہ کے حوالے ایران کبھی نہیں کرے گا. نیوکلیر فیول بھی شاید امریکہ کو نہ دے, وہ رشیا کو دے سکتا ہے یا اس کو وہ ڈیگریڈ کر سکتا ہے, لیکن مسائل پروگرام کو لمٹ کرنا مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اسرائیلی خام خیالی ہے, لیکن اسرائیل کے اندر سے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ وہ فائنلی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ مزید ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈکٹیٹ اسٹیج کے اوپر نہیں کر سکیں. کوشش تو ڈیفینیٹلی کریں گے. اچھا, دوسری اس میں چیز بڑی انٹرسٹنگ دیکھیں جو میں نے یلو میں ہائی لائٹ کی ہے اور حارث نے یہ خود اپنا انالیسس دیا ہے. دی IDF از نو ویئر نیئر ڈیسائزو وکٹری ان لیبنن اینڈ اٹس کرنٹ ڈپلائمنٹ از ناٹ ایون ایمنگ فار ون. جو ڈیل کی بات آئی ہے امریکن سائڈ سے وہ یہ ہے کہ لیبنان میں بھی آپ کو جنگ بند کرنی ہوگی. ایران کی اس بات کو امریکہ نے ایک بار پھر مانا ہے, ایرانی اپنی اس چیز کے اوپر بزد ہیں. اور یہاں سے انالیسس یہ ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز تھک گئے ہیں, ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حزب اللہ کی ریزسٹنس اس قسم کی ہے کہ وہ کوئی ڈیسائزو وکٹری ان کو نہیں مل سکے گی. وہ خود بھی چاہتے ہیں کسی طرح سے ہمیں بھی یہاں سے عزت ملے, باہر نکلنے کا موقع ملے. کہ میں نے آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹو رکھا ہے, مزید اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں, میں بہت ہی انٹرسٹنگ. اسپیس ایکس کا اب جو دن امریکہ میں شروع ہوگا, ایلون مسک کی اسپیس ایکس جو ہے وہ اپنا سکسیزفل انیشیل پبلک آفرنگ کر رہی ہے, جس میں ان کا خیال ہے کہ کم از کم ہم نے $75 بلین, آپ اندازہ لگائیں پاکستان میں آپ 2-3 بلین ڈالر کے لیے مر رہے ہیں. $3 بلین متحدہ عرب امارات نے لے دیے تو پاکستان کے ہوش اڑ گئے, پھر ہم سعودیز کے پاس گئے, ان سے ہم نے پیسے مانگے. تو ایک ہی دن میں $75 بلین جو ہیں وہ کم از کم ریز کرنے ہیں اسپیس ایکس نے. لیکن انالیسس یہ ہے کہ وہ $75 بلین سے کہیں زیادہ ریز کریں گے. انیشیل پبلک آفرنگ ایک شیئر کی $135 کے اوپر جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ تو چلیں ایک چیز ہے. ابھی میں آپ کو اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز اور دکھاتا ہوں جو اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ سٹوری دیکھیں کیا ہے. He spent 15 years amassing SpaceX shares. Now comes the windfall. Justin Fishner Wolfson, long a minor figure in Elon Musk's orbit, is at the helm of a multi-billion-dollar payout. یہ صاحب جو ہیں یہ ایک فنڈ مینیجر ہیں جن کا یہ خیال تھا کہ اسپیس ایکس میں انویسٹمنٹ پرائیویٹ اگر کی جائے اس کے IPO سے بہت پہلے, تو یہ کئی سال سے اس کے شیئر خرید رہے تھے. ان کے اس فنڈ نے $20 ملین کی ٹوٹل, 1000 ملین ہوتے ہیں 1 بلین میں, انہوں نے اب تک آہستہ آہستہ شیئر خریدتے ہوئے 1% شیئر اس فنڈ مینیجر کے پاس ہیں ایلون مسک کی اس کمپنی اسپیس ایکس کے, اور وہ ٹوٹل $20 ملین کے ہیں. لیکن اب یہ ایک بلینئر بن جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اب جب فرائیڈے کا دن ختم ہوگا تو یہ شخص اور اس کا فنڈ جو ہے وہ $10, $12, $15 بلین کی اس کی ملکیت ہوگی. ایک نیا فنومینا ہے ہم سب کے دیکھنے کے لیے کہ کیسے اگر آپ پرائیویٹ بائنگ کر رہے ہیں شیئرز کے ریلیز ہونے سے پہلے, آپ ایک فنڈ مینیجر ہیں یا فنڈ مینیجر کے تھرو اور لوگ بھی پرائیویٹ شیئر جو خریدتے ہیں سکسیزفل کمپنیز کے, وہ سڈنلی ملٹائی ملینئر یا ملٹائی بلینئر بن سکتے ہیں. اینڈ اکارڈنگ ٹو دس انالیسس اس وقت بہت سے لوگ جو اسپیس ایکس کے اندر کام کرتے تھے, جو اس کے ریسرچر تھے, اس کے ایگزیکٹو تھے, جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, جو ایلون مسک کے دوست تھے اور وہ پرائیویٹ بائنگ کر رہے تھے, انہوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا کہیں 1%, کہیں 0.5%, کہیں 0.01%. اب وہ فرائیڈے کی شام کو ملٹائی بلینئر بن جائیں گے. ملٹائی ملینئر بھی نہیں, ملٹائی بلینئر بن جائیں گے. یہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اب یہاں پر اس میں ایک اور انٹرسٹنگ یہ چیز دیکھیے کہ جہاں اس کے شیئر بک رہے ہیں, پوری دنیا اس میں لے سکتی ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی لے سکتا, آپ بھی لے سکتے, وہاں اس میں اسپیس ایکس نے منع کر دیا ہے. چائنا اور ہانگ کانگ کا کوئی انویسٹر انیشیل پبلک آفرنگ میں انویسٹ نہیں کر سکے گا. اور اس کے نیچے پورا اس کا انالیسس دیا گیا ہے کہ چائنا بھی ایسی ریسٹرکشنز لگا رہا ہے, لیکن امریکہ میں یہ ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں. اور اس کے چند ہفتوں کے بعد جب چیٹ GPT کی اوپن AI کا IPO ہوگا تو وہاں پر بھی کوئی اسے کہتے ہیں جو ہے وہ شیئرز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. چائنا کے شیئرز جو ہیں, چائنا کے کسی انویسٹر کو, ہانگ کانگ کے کسی انویسٹر کو وہ شیئر خریدنے کی پرمیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس کے اندر بہت ایک ڈیٹیلڈ انالیسس اس چیز کا دیا گیا ہے کہ کیا اس پہ حکومت کی کوئی انڈیکیشن ہے. اپیرنٹلی اکارڈنگ ٹو دی ریسرچ بائی دا پیپر,
गवर्नमेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फॉर्मल नहीं कहा कि आप चाइनीज़ को इसमें से निकाल दें, लेकिन ये कंपनीज़ का पेंटागन के साथ और गवर्नमेंट के साथ बिजनेस इतना ज़्यादा है, और इनको प्राइवेटली शायद ये कह दिया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि चाइनीज़ जो हैं वो AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ये जो चाइना अमेरिका की AI वॉर है, ये जो है ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं आपको मैंने बताया था कि मैं अपना एक वेब पेज मल्टीमीडिया लॉन्च करूँगा, फंस गया हूँ, नहीं कर सका, लेकिन मैंने उसमें एडिशनल इंटरव्यूज़ बहुत डिटेल्ड रिकॉर्ड किए हैं। उसमें एक इंटरव्यू तो मैंने औरिया मकबूल जान साहब के साथ रिकॉर्ड किया, जो पूरी मुस्लिम तारीख़ के तनाज़र में है, पाकिस्तान, कश्मीर, अलकायदा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला। उसको मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा। वो एक लॉन्ग शेल्फ डिस्कशन है, 2 घंटे से ज़्यादा की डिस्कशन है, मैं उसको रिलीज़ करूँगा। लेकिन मैंने जावेद हसन साहब, एक बड़े कैपेबल पॉलीमैथ पाकिस्तानी बैंकर, फाइनेंशियर, इमरान खान की एक्सपेंडेड कैबिनेट का भी वो हिस्सा थे, मल्टीनेशनल फर्म्स में उन्होंने काम किया। वो इस वक्त गुज़िश्ता कई महीनों से चीन में उनकी यूनिवर्सिटीज़ में ऑन द इन्विटेशन ऑफ द चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ वो एक स्कॉलर हैं पाकिस्तानी ओरिजिन, और वो चीन के अंदर से कैसे चीज़ों को देख रहे हैं वो मैंने उनके साथ डिस्कस किए। दिस इज़ द पाकिस्तानी लुकिंग एट चाइना फ्रॉम इनसाइड। बहुत इंटरेस्टिंग है इंग्लिश में डिस्कशन, बिकॉज जावेद हसन इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, पाकिस्तानी एंड ब्रिटिश सिटीज़न, वो इंग्लिश ही में कंफर्टेबल है। उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ जावेद हसन ये कहते हैं कि चाइनीज़ को वैसे तो बहुत उनको अल्लाह ने कामयाबी दी है, लेकिन उनको बहुत फ़िक्र है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंटेलेक्ट ट्रांसफ़र उनकी थी यूरोप और अमेरिका के साथ, वो अब मुस्तकबिल में उनको मुश्किल लग रही है, विच इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ अब तक हुई थी उसमें जो मेंटल ट्रांसफ़र थी, इंटेलेक्चुअल ट्रांसफ़र था, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र थी, जो लर्निंग थी अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ की, उसका बड़ा इनपुट था। तो उनको बहुत परेशानी। फिर वो एक चीज़ कहते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब आप इंटरव्यू देखेंगे, वो कहते हैं कि चाइनीज़ ये महसूस करते हैं, अंदर से समझते हैं कि वो 1 to 100 में बहुत कामयाब है। यानी अगर एक चीज़ 1 बनाएगा अमेरिका, तो वो उसको 100 टाइम्स मैग्नीफाई तो कर लेते हैं। अगर उनके पास एक AI ड्रिवन कार आती है, वो अमेरिका से बहुत बेहतर बना लेते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन चाइनीज़ खुद महसूस करते हैं कि वो 0 to 1 नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ कंसीव नहीं हुई, इमेजिन नहीं हुई, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो भी बनी ही नहीं है, तो चाइनीज़ उसे बना नहीं सकते। वो जो क्रिएटिविटी है 0 to 1 की, वो एसेंशली अमेरिकन यूनिवर्सिटी से और अमेरिकन कंपनीज, जैसे आपके सामने ये SpaceX है, ये टेस्ला है, वो 0 to 1 इनके अंदर से निकलती है। जब आप ये सोचते हैं, जो आप इंटरव्यू देखेंगे और अब आप ये देख रहे हैं कि कैसे अमेरिकन ने मना कर दिया कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे अमेरिकन AI फर्म्स में, तो आप समझ रहे हैं कि कहानी कहाँ जा रही है और ये किस किस्म की एक लड़ाई हो रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान में। पर अभी इतना ही, फिर मैं आपसे बहुत जल्दी दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती। इसको ही अब्जॉर्ब कर लें, 27 मिनट इसी में हो गए हमारे। लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टे इन टच। थैंक यू।